दोस्तों, कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में जिन्हें अल्लाह ताला ने वुसअत खूब रिज़्क़ से नवाजा है। हर तरह की आसाइश अल्लाह ताला ने उनको अता की हैं, लेकिन दिखने में बड़े फटीचर नज़र आते हैं। जी हाँ, जब तकरीब की बात आती है तो तकरीब के लिए भी वह ऐसा मुकाम और ऐसा होटल चुनते हैं जो कि उनकी शायन शान नहीं हुआ करता। समाज में जो इस तरह के मालदार लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मालदार होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी फटे पुराने कपड़े पहन के, बड़ी गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां, कुशादा घर न रख के छोटे घरों में और ऐसी हालत में रहते हैं कि देखकर तरस आता है कि इन्हें शायद कुछ हम दे देते तो अच्छा था। अपने तर्ज जिंदगी से लोगों को गरीब बताने की ये लोग दरअसल कोशिश कर रहे होते हैं कि हम गरीब हैं। ये सोच इंतहाई गलत है, गैर इस्लामी सोच है दोस्तों। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों जो मैंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो बनाई ना, जो उन्होंने तकरीब पर, शादी की तकरीब पर गुफ्तगू की है, डॉक्टर फरदा हाशमी साहिबा और मोहतरमा निगहत हाशमी साहिबा के साहबजादे के वलीमे की तकरीब पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसी ज़िम्न में मैं आपकी खिदमत में यहाँ ये पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको हर किस्म की दौलत से नवाजा है तो उस पर आपको शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत को खालिक हकीकी की तरफ मंसूब करना चाहिए, इसलिए कि जब अल्लाह ने आपको इस नेमत से मालामाल किया है जो आपको हासिल हुई है, अल्लाह ताला ये भी चाहता है कि आप उसका हासिल करने के बाद उसका शुक्र अदा करें और उस पर अपने लब से आप अपने इजहार भी करें, अपनी जुबान से कहें व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों को बयान करो। नेमतें बयान करने का बहुत सारे तरीके हैं, नेमतें बयान करने के और नेमतों का शुक्र अदा करने के। आप जनाब, जब अल्लाह ताला आपको नेमत मिले और दौलत आपके हाथ आए तो अपनी जात पर एतदाल के साथ हमें खर्च करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी एतदाल के साथ हमें खर्च करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमत का असर अपने बंदों पर देखना चाहता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2817 पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथर बिनिअमतिही अला अब्दिही। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस, इसे बेशक अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो अपने बंदों के ऊपर नेमत का असर देखे, यानी अपनी दौलत को अपने ऊपर खर्च करे, अच्छा पहने और अच्छा खाए और अच्छा पिए और अच्छा खिलाए भी और अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी का भी हक अदा करे। जी हाँ, एक और हदीस में जिसे सुनन नसाई में हदीस नंबर 5223 पर नकल किया है, हजरत अबुल अहवस के वालिद कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा। मैं उस वक्त बोसीदा लिबास में था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल है? मैंने कहा जी हाँ, हर तरह का माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, जब अल्लाह ताला तुम्हें माल दे तो उसका असर तुम्हारे ऊपर दिखना चाहिए, यानी तुम्हें अच्छा लिबास वगैरह पहनना चाहिए। नेमत का सही इस्तेमाल यही असल शुक्रगुजारी है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी दौलत का सही इस्तेमाल न करे और अपनी जात पर खर्च न करे, अपने मेहमानों पर खर्च न करे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च न करे, अपने समाज पर खर्च न करे, अपने बच्चों पर खर्च न करे, अपने लिबास और अपने चाल चलन से मुफलिसी का इजहार करे, तो ये नेमत की नाकदरी और नाशुक्री की सबसे बड़ी दलील है। इसलिए जब अल्लाह की नेमत मिले तो अच्छा
اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، اچھے مکان میں رہنا چاہیے، اچھی زندگی گزارنا چاہیے، اچھے رشتہ داروں کے ساتھ تحفے تحائف دینا چاہیے۔ کتنے عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے گھر لوگ فقیر آیا کرتے تھے، اور جب وہ جاتے تھے ان کے گھروں سے تو انہیں مالا مال کر دیا کرتے تھے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی کریں، اور اس کی شکر گزاری کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے بندوں پر اس سے خرچ کریں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے بچے ہوں، آپ کے کوئی بھی ہو۔ تو اس کا دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں دراصل ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری چال چلن اور پہناوے میں تکبر اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ ہم ظاہری زیب و زینت اختیار کرنا اگر چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کیا ہے لیکن دیکھنے میں ہم فقیر اور غریب ہی نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس رشتہ دار کوئی آتا ہے، ہم کوئی تقریب کرتے ہیں تو تقریب میں کیا ماحول ہوتا ہے کہ نہیں جناب ہم ویسے تو خوب کھائیں گے لیکن مہمان کو بس وہی کھلائیں گے جو کہ اس کو کھلانا بہرحال اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے عمدہ لباس پہننا اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، عمدہ گھر رکھنا اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، عمدہ گاڑی رکھنا اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، عمدہ مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کو تحفے تحائف دینا، اور کسی کے لیے بھی آپ کسی کی مدد کر دیں، اس کی حاجت کو پوری کر دیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر کے مترادف عمل ہوگا۔ تو جو لوگ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں انجینئر مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے کمنٹس بھی میرے پاس آئے ہیں، اور بہت سے اچھے کمنٹس ہیں اور بہت سے ایسے کمنٹس ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو 2-3 احادیث پیش کی ہیں کہ اگر ہم اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اپنی شادی کی تقریب کے لیے اور اچھے لباس کا یا ان کے لیے تحفے تحائف کا اہتمام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو ادب اور شائستگی سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں، اور ایک چیز اور، میں ایک صاحب نے بڑا عجیب و غریب لکھا، تو میں نے ان کو لکھا کہ انجینئر صاحب کو کیا ہو گیا تھا جب وہ تبصرہ کر رہے تھے، انہیں پتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت عزت اور احترام بھی کرتے ہیں ڈاکٹر فرتا ہاشمی صاحبہ کا اور نگہت ہاشمی صاحبہ کا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسا احترام ہے بھائی، ان کے منہ میں جب دہی جم گئی تھی جب وہ شادی کی تقریب کی بات کر رہے ہیں، یا ان کی اہلیہ کو بھی پیغام دینا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر فرتا ہاشمی صاحبہ آپ کے بچے کو، یا نگہت صاحبہ آپ کے بچوں کی شادی کے موقع پر ہم آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکے، ہمیں اعتراض ضرور ہے لیکن ہم آپ کو مبارکباد، تو مبارکباد کے الفاظ نہیں ہیں ان کے پاس۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ایک مثال ہے نا کہ مکھی، یہ ہے بھونڈی مثال، لیکن بہرحال چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے۔ تو غلط چیزیں دیکھنا کسی اچھی تقریب میں، میرے پاس ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، اردو نیوز میں وہ شائع ہوا، یہاں جدہ میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، وہ پارک میں بیٹھ کر کپڑے بیچا کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میری بیوی آئٹم بم ہے۔ میں نے دیکھا تو پڑھا تو جناب اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ بہت دلیر عورت ہے اور پورا خاندان چلاتی ہے، اور جدہ کے اندر کئی عورتوں کو اس نے ٹرین کر دیا ہے، وہ خود کفیل ہو گئی ہیں۔ کیا کارنامہ تھا اس عورت کا؟ اس کا کارنامہ یہ تھا کہ وہ جو پارک جہاں بچوں کو کھلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں نا، اس پارک میں
وہ مختلف اشیاء بیچا کرتی تھی، خاص طور پر کپڑے بیچا کرتی تھی، اور اسی طرز پر جدہ کے پارکوں میں مختلف عورتیں کپڑا بھی بیچتی ہیں۔ تو اردو نیوز میں یہ لکھا کہ جناب میری بیوی تو آئٹم بم ہے، اور اس نے اس طرح کے کارنامے انجام دیے ہیں کہ یہاں پر بسنے والے پاکستانیوں کو یہ طرز دی ہے کہ آپ پارک میں بھی اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دراصل تصویر کا ایک رخ دکھانے کی کوشش کی ہے جو انجینئر علی مرزا نے کی ہے کہ جناب اس کے اندر یہ اسراف مجھے نظر آ رہا ہے، حالانکہ اسراف نہیں ہے، جس کو آپ اسراف سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ میری نظر میں اسراف نہ ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو میں آپ خرچ کر رہا ہوں، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ البتہ اسراف، اس کی جو دوسری تصویر ہے نا، دوسری تصویر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اسراف نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تو اس عورت کے بارے میں نے کہا کہ دیکھیے اگر اردو نیوز میں آپ اسی تصویر کو جو کہ تصویر اس پاکستانی خاتون کی آپ نے لگائی ہے، اس میں یہ لکھ دیتے کہ بلدیاتی امور کے یا میونسپلٹی والے کہاں سوئے ہوئے ہیں، جدہ کے پارکوں کو ان غیر قانونی پاکستانی اور ہندوستانیوں نے تجارتی مراکز بنا لیے ہیں، میونسپلٹی والے، پولیس والے یا شہری کیوں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، غیر قانونی ہے، جرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ہم اس تصویر سے کیا سبق سیکھتے؟ تو دراصل جو منظر کشی کی ہے انجینئر علی مرزا صاحب نے، وہ بہرحال محل نظر ہے، وہ درست نہیں تھی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب بھی آپ تقریب کے بارے میں کوئی آپ سے سوال کرے، آپ دوسری چیزوں کا اس میں ضرور تذکرہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ نہ کریں۔ البتہ ادب اور شائستگی سے آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں، آؤٹ آف دا کنٹینس جا کے شادی بیاہ پر تنقید کرنا شروع کر دیں، تو یہ درست کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر بچوں کی شادی کے بارے میں تو ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا کہ اللہم بارک لہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکت عطا فرمائے، لیکن بہرحال ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوا کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو وہ ظاہری طور پر بھی نظر آنا چاہیے، اور ظاہری طور پر جب نظر آئے گا نا، سماج کی ایک اور اصلاح اس میں موجود ہے، وہ یہ خوبصورتی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھائی مالدار لوگ ہیں، ہم جب ہمارے اللہ نہ کرے ہمارے کوئی حاجت پیش آئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم انہی کے پاس جائیں گے۔ یہ ہمارے سماج کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے۔ عبداللہ بن مبارک یا دوسرا اسلاف کے پاس لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ سب کی مدد بھی کیا کرتے تھے اور اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھ قافلے لے کر جاتے، اور حج بیت اللہ کی ادائیگی پہ جتنا بھی پیسہ خرچ کرتے تھے نا، سب کے پیسے بما ہدیے کے وہ واپس کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو یہ اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ تو اسراف ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کو چاہیے تھا کہ وہ جو ساتھی حج پر گئے ہیں انہی کے پیسوں سے ان کو سامان دلا دیتے، ان کو تحفے تحائف نہ دیتے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے اسلاف کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرنے میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ مال خرچ کرنے میں، لیکن بہت سے کنجوس ہیں، ان کی تو شکل دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صوفی ہیں۔ واللہ تصوف سے توبہ کرنے کے باوجود بھی بہت سارے بریلوی ایسے ہیں جو آج بھی بریلویت میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدعقیدگی سے حفاظت فرمائے۔ اور خاص طور پر ایک چیز اور میں عرض کروں گا یہاں پر فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ کی شاگرداؤں سے، کہ اپنے ان شخصیات کا، ان کی غیر موجودگی میں کسی بھی عالم کا آپ جس سے عقیدت رکھتے ہوں تو دفاع کریں، غلط بات برداشت نہ کریں، اور شائستگی اور ادب سے ان کو ضرور اس بات کا احساس دلا دیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، کہنے والے سے غلطی ہوئی ہے۔ باقی کام آپ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ مکلف نہیں ہیں، دروغہ نہیں ہے، کسی کو ڈنڈا نہ ماریں، ادب اور شائستگی سے، لیکن خاموش نہ رہیں، کمنٹس میں کہیں، کسی بھی طرح سے ان کی ویڈیو پر کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ جا کر تو مجھے اچھا لگتا۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون